नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालिक आप तक बर वक्त हकाइक पहुंच सकें। आज की 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक है। आज की दूसरी बड़ी खबर अडियाला जेल में होने वाले एक गैर मामूली वाक़े के मुतालिक है। अडियाला जेल में होने वाला ये वाक़या पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को उलट कर रख सकता है। इसके मुतालिक एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। और इस पूरी सिचुएशन में 24 नवंबर से पहले एस्टेब्लिशमेंट की किन शख्सियात और इमरान खान साहब के और पीटीआई के क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये शख्सियात कौन हैं और 24 नवंबर से पहले या 24 नवंबर के एहतजाज के बाद क्या इमरान खान जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं उनकी रिहाई हो पाएगी? इस हवाले से भी एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। इब्राहिम राजा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त फौजी क़यादत एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतालिक क्या 3 अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, हमें इसकी अंदरूनी कहानी बताइएगा। देखें नूर, सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, फौजी क़यादत एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, इनके मुतल्लिक जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार में एक ख़बर शाया हुई है, ये खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इस खबर से ये पता चलेगा कि तहरीके इंसाफ, जिसे पिछले 2 साल में बदतरीन जबर का सामना है, अब भी क्यों वो सबसे बड़ी जमात है और किस तरह से पूरा रियासती निज़ाम इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई के सामने 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मुकम्मल तौर पर ढेर हो चुका है। तो आर्मी चीफ, फौजी क़यादत और खान साहब के मुतल्लिक ये जो खबर शाया की गई है, इसके 3 नुकात पहले अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये जो खबर है, इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज के मुतल्लिक इब्तदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब ये मुलाकातें किन के दरमियान हुई हैं, उसके मुतल्लिक भी कुछ अहम इंकशाफात किए गए। इसी खबर में कहा गया कि इन मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। दोनों फरीकों के दरमियान हालिया राब्ते के बाद ये मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों की तस्दीक भी की गई। उसके बाद ये कहा गया कि अगर दोनों फरीकैन मुज़ाकरात के लिए राजी होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, और अगर आइंदा चंद रोज में ऐसा हो जाता है तो पीटीआई के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी एक अहम नुक्ता इस खबर में बयान किया गया, और इसी खबर में ये कहा गया कि अगर ये मुज़ाकरात जो हैं किसी मुआहदे तक पहुंचते हैं, किसी एग्रीमेंट तक पहुंचते हैं, तो इसकी हतमी मंजूरी एक तरफ इमरान खान साहब से ली जाएगी और दूसरी जानिब इसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ, जो कि एक जाली वज़ीर आज़म है, उनसे या इस्टेब्लिशमेंट से इसकी मंजूरी हासिल की जाएगी। ज़ाहिर है, सबको पता है कि शहबाज शरीफ की क्या जुर्रत है, क्या मजाल है कि वो इस मुज़ाकरात के मामले पे कोई मुआहदा करें। तो असल में इसकी मंजूरी ये जाली हुकूमत जो है फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से लेगी। उसके बाद इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि हुकूमत में शामिल कई लोग जो कि वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, यानी वुज़रा हैं, उनको भी इन मुज़ाकरात के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का मामला देखें तो उन्हें इस पूरी सूरत हाल का इल्म है। उनको यह भी पता है कि इनकी पार्टी के साथ कौन कौन, यानी कौन कौन से हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो राब्ते में हैं। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि जो 2 मीटिंग्स हुई हैं, इनमें से एक मीटिंग ऐसी थी जिसमें 2 अफराद ने शिरकत की। हर फरीक की तरफ से एक नुमाइंदा शामिल हुआ। जो दूसरी मीटिंग थी उसमें एक एडिशनल शख्स भी मौजूद था। जो दूसरी मीटिंग थी, पहली मीटिंग के बरक्स, उसमें 2 के बजाय 3 लोगों ने शिरकत की और ये राब्ते आला तरीन सतह के थे। ये जो खबर है अंसार अब्बासी साहब की, जो द न्यूज अखबार में और जंग में शाया की गई, उसमें ये इंकशाफात किए गए। उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया
کہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی صورت میں دونوں فریق اپنے اپنے مطالبات جو ہیں یہ پیش کریں گے اور اس معاملے پر بریک تھرو کی صورت میں بات چیت کے باضابطہ دروازے کھل جائیں گے. لیکن اس کے بعد اب جو ایک جی ایچ کیو کے ایک قریبی اینکر ہیں اور ان کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں, ان کی بھی ایک دلچسپ خبر سامنے آئی ہے. اور جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے یہ جو اینکر ہیں نور, ان کا نام بھی بتاتے ہیں. ان کو پی ٹی آئی ایک ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے. یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن پی ٹی آئی ان کو ٹاؤٹ اینکر اس لیے کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کا الزام یہ ہے کہ جب شیخ رشید کو اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا, ان کو پتا تھا کہ شیخ رشید ایک اغوا شدہ سیاسی شخصیت ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک کمپرومائز سچویشن میں ان کا انٹرویو کیا اور اسی طرح پی ٹی آئی اور فوجی قیادت کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی. شوکت بسرا نے تو یہاں تک کہا کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے, یعنی منیب فاروق. لیکن اب منیب فاروق جنہوں نے اس سے پہلے یہ خبر دی تھی ایک مرتبہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اسلام آباد سے آئی ایس آئی کی تحویل میں لیا گیا اور یہ تاثر بھی انہوں نے دیا کہ مبینہ طور پر ان پر کوئی تشدد بھی کیا گیا, اب انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اس وقت جو علی امین گنڈا پور کی 3 دن میں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ ذرا ہمارے ویور غور سے سنیں اور اس خبر پر ذرا کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار بھی کریں کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب پر صرف چند ہفتے پہلے 2-3 ہفتے تک ان سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی, عدالتی احکامات کے باوجود ان کے سیل کی بجلی بھی بند کر دی گئی تھی, ان کو مضر صحت کھانا بھی دیا گیا, لیکن اب 3 دن لگاتار اڈیالہ کا جو دروازہ ہے, اڈیالہ کا جو تالا ہے وہ کھلا ہے اور لگاتار 3 دن علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر گور کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یہ ملاقاتیں کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہیں؟ اس جعلی اور کٹ پتلی حکومت کی یہ کچھ سیاسی اوقات ہے کہ یہ اپنے طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ اجازت دے کہ جائیں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں. تو اس پوری صورتحال میں جو منیب فاروق ہیں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہاں یہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کوئی لالی پاپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ بتائیں کہ اس حکومت کو کب گھر بھیجنا ہے, اس کو کب ختم کرنا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کا کیا کرنا ہے. یعنی جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں اور اسی طرح نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور ان کے ایما پر ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں اور پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے کہ اس وقت کسی سمجھوتے کی ضرورت پی ٹی آئی کو نہیں ہے, بلکہ مذاکرات کی ضرورت اس جعلی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہے, کیونکہ اس جعلی حکومت اور پھر اس جعلی حکومت نے جو تاثر بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کا سامنا ہے. لیکن یہاں پہ اگین جی ایچ کیو اور جناب باجوہ کے متعلق ایک اہم خبر, کیونکہ جناب باجوہ کا ایک حیران کن بیان سامنے آیا, لیکن اس کے اندر جناب باجوہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑا بلنڈر کر گئے. یہ خبر مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. اب جناب باجوہ کا جو 3 نکاتی بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو ویڈیو بیان آیا اس میں دوست ملک کے حوالے سے یعنی سعودی عرب کے حوالے سے سابق خاتون اول کا بیان 100% جھوٹا ہے. یہ جناب باجوہ کے الفاظ ہیں, آگے جا کے میں آپ کے سامنے زمینی حقائق بھی رکھتا ہوں. اس کے بعد جناب باجوہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک یعنی سعودی عرب کیسے ایسے بات کر سکتا ہے کہ یہ آپ کس کو اٹھا کے لے آئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری یعنی پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ اتنی دوستی تھی, بشرا بی بی صاحبہ کے دورے پر ان کے لیے خانہ کعبہ اور روزہ رسول کا دروازہ کھولا گیا اور ان کو تحائف بھی دیے گئے. اس کے بعد جناب باجوہ اپنے بیان کے دوسرے نقطے میں, حالانکہ جناب باجوہ پہلے بھی ایک سیاسی جنرل تھے, ان کے جو سسر ہیں وہ بھی ایک سیاسی ریٹائرڈ میجر جنرل تھے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاست کرتے رہے, ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, کیونکہ خواجہ آصف نے خود یہ بتایا کہ جناب باجوہ کے سسر اور جناب فیض حمید ہمارے پاس آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہم گرا دیتے ہیں, لیکن آپ صرف یہ بتائیں کہ جناب باجوہ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جناب باجوہ تو جناب باجوہ یہ تو ایک سیاسی آرمی چیف تھے ہی,
انہوں نے تو کئی مرتبہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. ان کے جو ریٹائرڈ میجر جنرل سسر تھے وہ بھی پورے طریقے سے سیاست میں انوالو تھے, اور جنرل باجوہ کا جو آرمی چیف کا عہدہ تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اور جنرل باجوہ کے لیے بھی مراحت حاصل کر لیتے. اس کے متعلق ایک اہم خبر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو جنرل باجوہ کے سسر ہیں, ان کو اسلام آباد میں علیم خان صاحب کی جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا نام پارک ویو ہے, جو کہ بیریا انکلیو کے ساتھ ہے, یہاں پہ ان کو بیش قیمت گھر بھی دیا گیا. اسی طرح جو صابر مٹھو ہیں, جب یہ جنرل باجوہ کے سمدھی بنے تو ان کے جو اثاثے ہیں ان میں بھی 30-40 گنا اچانک اضافہ ہوا. تو اس طرح سے جنرل باجوہ کے متعلق نون لیگ خود یہ کہتی ہے, پی ٹی آئی تو ایک طرف, نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کے پورے ٹبر نے جو ہے ان کے آرمی چیف ہونے کا فائدہ اٹھایا. بہرحال اب جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے دوسرا دورہ کیا تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان خود عمران خان صاحب کو ریسیو کرنے جدہ آئے. تعلقات کیسے خراب ہوئے, رات کو وہاں جو کھانا ہوا اس میں شاہ محمود قریشی اور میں بھی موجود تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے تعلقات خراب ہوں اور سعودی ولی عہد جو ہے وہ انہیں خود ریسیو کرنے کے لیے جدہ آئے. لیکن اب اس پورے معاملے میں ایک ٹوسٹ ہے, کیونکہ جنرل باجوہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک حصہ بن کے یہ بیان داغ بیٹھے ہیں. مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک حصہ بن گئے ہیں وہ, جو انہوں نے یہ بیان داغا ہے, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ نے سعودی عرب پر کوئی الزام نہیں لگایا. بشرا بی بی صاحبہ کو پتا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان عمران خان صاحب کے دوست تھے, خان صاحب کے دوست ہیں. اسلام آباد میں جب سعودی ولی عہد آئے تھے تو انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تقریب میں کہ آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھے, اور عمران خان صاحب کی درخواست پر انہوں نے جو چھوٹے جرائم میں ملوث پاکستانی ہیں ان کو سعودی عرب میں رہائی بھی دلوائی تھی, اور پھر اسٹیٹ بینک میں انہوں نے ڈپازٹ بھی رکھوائے تھے, اور جو ڈیفرڈ پیمنٹ یعنی ادھار پر تیل کی جو سہولت پاکستان کو فراہم کی گئی تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان کو دی تھی. تو بشرا بی بی صاحبہ نے سعودی عرب پر یا سعودی ولی عہد پر کوئی الزام نہیں لگایا. بشرا بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ, ان کے سسر جو کہ ایک سیاسی ریٹائرڈ میجر جنرل تھے وہ, اور جنرل باجوہ کی اہلیہ نے یہ مہم چلائی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا. یعنی ان تینوں نے, جنرل باجوہ, ان کے سسر اور جنرل باجوہ کی اہلیہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آپ لوگ سعودی عرب گئے تو ہمیں کالز آنا شروع ہو گئیں, اور ان کالز میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں پہ مدینہ منورہ میں ننگے پیر اترتے ہیں, عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, تو یہ کوئی مبینہ طور پر ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہے. یہ جنرل باجوہ نے بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب سے جھوٹ بولا, کیونکہ سعودی ولی عہد اس طرح کی کوئی بات کر نہیں سکتے تھے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے روس کا دورہ جب عمران خان صاحب نے کیا تو جنرل باجوہ سے مشاورت کے بعد کیا, جنرل باجوہ سے ان کی ٹیلی فونک مشاورت ہوئی. جنرل باجوہ نے کہا کہ امریکہ نے ہم پر پابندیاں لگا رکھی ہیں, ہمیں ملٹری ہارڈ ویئر چاہیے, آپ ضرور روس جائیں, یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب روس کے دورے پر گئے تو جنرل باجوہ نے امریکی جو حکومت ہے اس کو مس گائیڈ کیا کہ ہماری مشاورت کے بغیر عمران خان صاحب نے از خود یہ دورہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں, یا یہ سازش کی کہ عمران خان صاحب امریکی مفادات کے مخالف کام کر رہے ہیں. یہ جنرل باجوہ اس سے پہلے بھی روس کے دورے کے معاملے پہ کر چکے ہیں, اور عمران خان صاحب چیف ایگزیکٹو تھے, اور اس وقت انہوں نے ایک سیکیورٹی کانفرنس کے اندر یہ کہہ دیا کہ ہم روس کی مذمت کرتے ہیں, حالانکہ یہ بھی ان کے حلف کی خلاف ورزی تھی کہ چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے یہ راگ لاپے. اب اس پوری صورتحال میں ایک اہم خبر یہ بھی ہے, یہ بھی بڑے غور سے سن لیں کہ جو نون لیگ کے ایسے لوگ ہیں, جو کہ ایسے صحافی جو نون لیگ کی بیٹ کرتے ہیں, یعنی لیگی رہنماؤں کو کور کرتے ہیں, یہ صحافی کہتے ہیں کہ لیگی جو رہنما ہے یہ نجی محفلوں میں, کیونکہ یہ بھی جنرل باجوہ کے ڈسے ہوئے ہیں, تو نجی محفلوں میں یہ جنرل باجوہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں. یہ نون لیگ والے وہ کہتے ہیں ان صحافیوں کے مطابق
کہ جناب باجوہ جھوٹوں کے آئی جی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ان سے شکوے شکایتیں کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کو تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ جناب باجوہ نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا تھا، کیونکہ صابر مٹھو اور جناب باجوہ کچھ اپنے کاروباری معاملات، مالی معاملات جو ہیں یہ سیدھے کرنا چاہتے تھے علیم ان کو عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ پنجاب سے ہٹا کے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں اڈیالہ جیل سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ فوجی قیادت، جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق دو بڑی خبریں آئی ہیں۔ خان صاحب نے بھی دو بڑے انکشافات کیے ہیں جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یہ دونوں انکشافات کیا ہیں یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے ایک تو بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ پاکستان کو اس وقت ایک ایسا ملک بنا دیا گیا ہے جہاں جمہوریت، آئین اور قانون کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ پیغام ملا ہے، یہ بھی بات بڑے غور سے سن لیں۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ صرف 10 دن کے لیے اپنا احتجاج ملتوی کر دیں، اس کے بعد مذاکرات بھی شروع کریں گے، آپ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے جواب کیا دیا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بے گناہ سیاسی قیدی ہیں ان کی فی الفور رہائی کی جائے، اور لاہور میں قید رہنماؤں کو جن کو 1.5 سال سے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کو رہا کریں۔ لیکن جو پیغام اسٹیبلشمنٹ کی توسط سے خان صاحب کو پہنچایا گیا اس میں ٹائم گین کرنے کی کوشش کی گئی کہ 10 دن آپ یہ احتجاج مؤخر کر دیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ 24 نومبر سے یہ احتجاج 3 دسمبر یا 4 دسمبر تک چلا جائے، اسلام آباد میں شدید سردی ہو جائے، اسلام آباد میں دھرنے کا کوئی ماحول نہ رہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 1 سال سے جیل میں ہوں، اس دوران مجھے 60 سے زائد مقدموں میں ملوث کیا گیا۔ ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس 2 کے جعلی کیس میں ضمانت ملنے کے بعد مجھے رہا کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایک اور بیہودہ مقدمے میں میری گرفتاری ڈال دی گئی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مذاکرات کرنے والی قوتیں ہیں یہ سنجیدہ نہیں ہیں۔ اتوار کو سمندر پار جو پاکستانی ہیں یہ پوری دنیا میں جاری جو جتنے بھی پوری دنیا میں سمندر پار پاکستانی ہیں یہ پاکستان میں ہونے والی فسطائیت کے خلاف احتجاجی تاریخی احتجاج کریں گے، اور ان کے اوپر نہ کوئی شیل برسائے گا نہ کوئی ڈنڈے برسائے گا، لیکن پاکستان کے اندر ہمارے احتجاج پر ابھی سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب کیا 24 نومبر کے احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ اور کیا 2 آپشن ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس؟ یہ میں ذرا کوئکلی ایکسپلین کرتا ہوں اپنے ویورز کے سامنے۔ ایک تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد کے اندر 15,000 سے زائد جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جس میں پی ٹی آئی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کے بھی کارکن ہیں۔ یہ 15,000 سے زائد لوگ تو اسلام آباد پہنچ چکے۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں پی ٹی آئی نے 50-50 ہزار کی لیڈ سے جیتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کتنے زیادہ کارکن ہیں۔ اس کے بعد جو پورا پنڈی ڈویژن ہے، یہ سابق کمشنر راول پنڈی نے یہ گواہی دی تھی کہ پورا پنڈی ڈویژن، پنڈی شہر نہیں، پنڈی ضلع نہیں، پورا پنڈی ڈویژن جو ہے یہ پی ٹی آئی نے جیتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پنڈی کے اندر پی ٹی آئی کی کتنی بڑی پریزنس ہے اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں ان کے کارکن ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جو کے پی سے قافلے آنے ہیں جن کو علی امین گنڈا پور نے لیڈ کرنا ہے، وہاں سے بھی ایک سونامی آئے گا، اور چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک چیف منسٹر بھی ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو دیگر پی ٹی آئی کے جو ارکان کے پی اسمبلی ہوں گے تو ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو احتجاج ہے یہ کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے، اور اس احتجاج کا آخری جو مقام ہے یہ ڈی چوک بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی پہلے مرحلے میں یہ ڈی چوک پر آئیں، کم سے کم جو ہے یہاں پہ 2-3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، اور 2-3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اکٹھے کرنا کریک ڈاؤن کے باوجود یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 دن دیے جائیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے جائیں یا عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اگر یہ 2 دن کے بعد رہائی نہیں ہوتی، کیونکہ نومبر جیسے جیسے آگے جائے گا راتیں سرد ہوتی جائیں گی، تو پھر یہ اڈیالہ جیل پر دھرنا دینا پڑے گا، کیونکہ اڈیالہ جیل پر جب دھرنا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پھر یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جعلی حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے یہ اس وقت مذاکرات کی میز پر آئے گی،
اور اب بھی جو پورا ریاستی نظام اس وقت عمران خان صاحب کے راستے میں کھڑا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ نئے قانون کے تحت انتظامیہ احتجاج کی اجازت نہ دے. اس کے بعد رینجرز اور ایف سی کو بھی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. تو یہ جو پورا نظام ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اتنے مقبول ہیں کہ ان کا سونامی جب آئے گا تو یہ ریاستی نظام ڈھیر ہو سکتا ہے. کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، کوئی جعلی الیکشن کمیشن ان کو روک نہیں سکے گا. تو اس لیے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا 24 نومبر کا احتجاج کوئی ملتوی ہونے جا رہا ہے، ان افواہوں پہ کان نہ دھریں. اب اس پوری صورتحال میں کے پی سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے اب ایک بڑا اعلان کیا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دام میں پھنسا لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ اب اعلان کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے. یعنی اگر آپ نے ہم سے کوئی سالڈ مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے آپ کو عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو ہر صورت ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں ہم جا کے احتجاج بھی کریں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پرامن اور منظم طریقے سے ہر قسم کا اقدام اٹھائیں گے. اب اس پوری سچویشن کے اندر یہ جو اس وقت بوکھلاہٹ ہے اس کٹ پتلی حکومت کی، یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ یہ اتنا بڑا سونامی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیر پکڑ لیں، ان کو پیغام پہنچائیں کہ کچھ دن کے لیے یہ احتجاج ملتوی کر دیں. اور اسی وجہ سے یہ انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے اس میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جو ہے اس کٹ پتلی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے مذاکرات بھی شروع کر دیے. بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت. پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.